अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। पेशे खिदमत है अखबार गन। इमरान साहब, आपने इंतहाई हैरत अंगेज़ कारनामा सरअंजाम दिया है, लेकिन क्या आपको पहले से मालूम था कि ऐसा होगा और आप इस अंदाज में अपने आप को बचा लेंगे? क्योंकि ये सब तो हमने देख ही लिया था कि आपने कैसे जनरल वाटसन को अपनी ट्रांस में ले लिया था और उसने जो कुछ भी कहा था और क्या था वो सब आपकी हिदायत के तहत कहा था। जो आपने उसे ट्रांस में लेने के बाद उसके कान में कहा था, सफदर ने कहा, मैं तो इस नतीजे पर पहुंची हूँ सफदर कि इमरान हमसे बहुत आगे है, हम हवा महवा उससे अपना मुकाबला करते रहते हैं। जूलिया ने कहा, टॉप फोर्स के बारे में और उसके महसूस कोड के बारे में मुझे पहले से ही इल्म था। जब जनरल वाटसन ने हम सबको गोलियों से भूनने की बात की तो मैंने अचानक उसके सामने वो कोड दोहरा दिया था जिस पर वो वाकई चौंक पड़ा था और खसूसी तौर पर मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया था। मैंने मौका का फ़ायदा उठाया और उसे इस चक्कर में उलझा लिया और फिर जब वो मेरी आंख के पर्दे के नीचे रेड क्राउन को देखने आगे आया तो मैंने फ़ौरन उसकी आंखों में आंखें डाली और उसे अपनी ट्रांस में ले लिया और फिर जो कुछ हुआ तुम्हारे सामने है, इमरान ने जवाब दिया। तो जूलिया समेत सबकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। तो क्या वाकई तुम्हारी आंख के पर्दे के पीछे रेड क्राउन का निशान मौजूद है? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा, नहीं, जाहिर है उसने वही कहना था जो मैंने उसे कहने के लिए कहा था। अब वो मेरी ट्रांस में रहकर मेरी बातों पर अमल ना करता तो किसकी बातों पर करता? इमरान ने मुस्कुरा कर कहा। तो वो सब भी मुस्कुरा दिए। आपने जिस खूबसूरत अंदाज में उस जनरल को बेवकूफ़ बनाया है वो भी काबिले दाद है, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। ये काम तो मैं बड़ी आसानी से कर लेता हूँ, तुम्हें खुद भी इसका तजुर्बा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जूलिया वे एहतियार चौंक पड़ी। कौन सा काम? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। यही बेवकूफ़ बनाने वाला, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। तो सफदर बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। मिस जूलिया, इन बातों में उलझने की बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि आइंदा मिशन मुकम्मल करने की क्या सूरत होगी, अचानक कैप्टन शकील ने कहा। तो जूलिया बेइख्तियार चौंक पड़ी। हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन अब हमने जो भी फैसला करना है क्या हम पहले सेटअप के तहत काम करेंगे या दोबारा इमरान की मातहती में काम करेंगे? जूलिया ने कहा, हम पहले सेटअप के तहत ही काम करेंगे, तनवीर ने जो अब तक खामोश बैठा हुआ था यकलख्त बोलते हुए कहा। मेरा भी यही ख्याल है, सफदर ने कहा। ठीक है, फिर हम सब अलहदा कमरे में चलते हैं ताकि इस सिलसिले में सोच विचार की जा सके, जूलिया ने कहा और उठकर खड़ी हो गई। एक मिनट बैठो, मैंने तुम लोगों से एक ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि बहरहाल चीफ ने मुझे लीडर बनाकर भेजा है और ये जिम्मेदारी मेरी है कि मिशन भी मुकम्मल किया जाए और तुम लोगों की हिफाजत भी की जाए। मैंने शायद इस बात पर गौर नहीं किया कि मैंने अपना और तुम लोगों का खसूसी मेकअप क्यों किया है और मैंने इस कोठी की क्रॉस चेकिंग का बंदोबस्त क्यों किया है। क्या तुम्हारा ख्याल है कि ये सब कुछ मैंने फजूल किया है? इमरान ने यकलख्त संजीदा लहजे में कहा। तो जूलिया वापस बैठ गई। ओ हाँ, वाकई इस कोठी के लिए तुमने खसूसी बंदोबस्त किया है, क्या इसकी कोई खास वजह है? जूलिया ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, ये खास बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। जाहिर है जनरल वाटसन को हमने बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन ये बात ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रहेगी। जल्द ही उसका माइंड असल हालत में आ जाएगा और उसे इल्म हो जाएगा कि मैंने उसे अपनी ट्रांस में लिया था और उसके बाद जाहिर है कि एक क़यामत टूट पड़ेगी और हो सकता है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस को सडगान शहर में फैला दिया जाए और ये लोग इंतहाई जदीद तरीन आलात से चेकिंग करते हैं और उनके राब्ते भी होते हैं। फिर अस्पार्गन भी हमारी तलाश में है। डिगलस को भी जाहिर है झाड़ पड़ेगी कि वो हमें ट्रेस नहीं कर सका और हो सकता है कि सडगान की किसी और एजेंसी को भी साथ ही मैदान में उतार लिया जाए। इसलिए मैंने हिफ्ज़े मातकद्दुम के तौर पर ऐसी कोठी हासिल की है जिसमें खुफिया रास्ता भी मौजूद है ताकि फौरी खतरे की सूरत में हम यहाँ से निकल सकें। लेकिन ये मसले का हल नहीं है, क्योंकि जाहिर है वो हमारा पीछा तो नहीं छोड़ेंगे। उनसे पीछा छुड़ाने का एक ही हल है कि उन्हें हमारी लाशें मिल जाएं। उसके बाद जाहिर है सब मुतमईन हो जाएंगे और लेबॉर्ट्री के गिर्द भी इंतहाई सख्त पहरा ख़त्म हो जाएगा। ये सब बातें यहाँ पहुँचते हुए मेरे जहन में मौजूद थी, चनाचे मैंने उनका बंदोबस्त कर लिया है।
کار کی ڈگی میں بڑے بیگ موجود ہیں، ان میں ایک عورت اور 4 مردوں کے مختلف انسانی اعضاء موجود ہیں۔ یہ انسانی اعضاء اصل ہیں لیکن ظاہر ہے یہ مقامی ہے، جبکہ ہماری شناخت یہ ہے کہ ہم مرد ایشیائی ہیں اور جولیا سوئس ہے۔ جولیا کی حد تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایشیائی اور یورپی انسانوں کی کھالوں کی زیڈینیم اسکریننگ کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ کس قومیت کے اعضاء، اس لیے میں نے ان اعضاء پر بھی خصوصی میک اپ کر دیا ہے، عمران نے کہا۔ سب حیرت سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ پلیز آپ ذرا کھل کر بتائیں، صفدر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اگر ہمیں یہاں ٹرانس کر لیا گیا تو ہمیں اب پکڑا نہیں جائے گا، بلکہ مجھے یقین ہے کہ اس کوٹھی کو ہی بموں یا میزائلوں سے اڑا دیا جائے گا، کیونکہ ایک بار وہ ہمیں پکڑ کر اس کا نتیجہ دیکھ چکے ہیں۔ اس صورت میں اگر ہم نکل گئے اور انہیں یہاں سے لاشیں یا اس کے اعضاء نہ مل سکے تو بات وہیں آ جائے گی کہ ہم ہلاک نہیں ہوئے، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہو تو یہاں سے لاشوں کے اعضاء مل جائیں جن سے وہ اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ ہم ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا کام انتہائی آسان ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، اگر آپ اس قدر ایڈوانس سوچ سکتے ہیں اور اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں تو اب ہمیں مکمل یقین ہے کہ یہ سارا سیٹ اپ آپ کا ہی تھا، صفدر نے کہا۔ نہیں، وہ واقعی چیف کا تھا۔ دراصل تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ چیف مشن کی کامیابی کے لیے کیا کیا کرتا ہے۔ تمہارا خیال ہے کہ چیف بس حکم دیتا ہے اور پھر رپورٹ لینے کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب بھی چیف کے سامنے کوئی مشن ہو، وہ اس کے ہر پہلو پر غور کرتا ہے۔ وہ ہم سب کی کارکردگی اور کام کرنے کے انداز سے بخوبی واقف ہے، اس لیے وہ مشن پر ہمیں بھیجنے سے پہلے خصوصی انتظامات کرتا ہے۔ چونکہ ٹیم کا لیڈر میں ہوتا ہوں، اس لیے یہ بریفنگ وہ مجھے دیتا ہے تاکہ وقت پڑنے پر میں انتظامات سے فائدہ اٹھا سکوں۔ اب دیکھو، ایک پارٹی کے ذریعے میں نے یہ کوٹھی حاصل کی ہے۔ انسانی اعضاء ایک میڈیکل کمپلیکس سے خریدے ہیں۔ اس پارٹی کو چیف پہلے ہی ہائر کر چکا تھا، ورنہ ظاہر ہے میرے ہر جگہ پر تو تعلقات نہیں ہو سکتے، عمران نے کہا، اور سب ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ آپ نے واقعی انتہائی دور اندیشی سے کام لیا ہے عمران صاحب، اس لیے مشن کو مکمل کرنے کے لیے بھی آپ کے ذہن میں لامحالہ کوئی نہ کوئی خاکہ ہوگا، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے اس بارے میں سوچا نہیں، کیونکہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اس مشن کو آپ لوگ مکمل کریں، اس لیے میں آپ کو آزاد چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ البتہ میں چونکہ فارغ نہیں بیٹھ سکتا اور نہ میں واپس جا سکتا ہوں، اس لیے ظاہر ہے میں اپنے طور پر کام کرتا ہوں۔ اگر یہ مشن تم نے مکمل کر لیا تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر میں نے مکمل کر لیا تو بہرحال تمہیں کام کرنے کا تجربہ تو ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیے، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اچانک عمران کی جیب سے ٹوں ٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگی تو عمران بے احتیاط چونک پڑا۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، اور پھر تیزی سے جیب سے ایک چھوٹا سا باکس نما آلہ نکالا اور اس پر ایک بٹن پریس کر دیا۔ باکس میں سے نکلنے والی ٹوں ٹوں کی آوازیں نکلنی بند ہو گئیں، لیکن باکس کے درمیان ایک چھوٹی سی اسکرین روشن ہو گئی۔ عمران نے سائڈ پر موجود ایک بٹن پریس کیا تو اسکرین پر دھماکے سے ہوئے اور پھر ایک آدمی کی تصویر ابھر آئی۔ یہ مقامی آدمی تھا جو ایک مستطیل شکل کی مشین کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ مشین کی چونکہ پشت نظر آ رہی تھی، اس لیے عمران کے ساتھی یہ نہ دیکھ سکے کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ ہماری خصوصی آلات کے ذریعے چیکنگ ہو رہی ہے۔ اب ہم نے باتیں کرنی ہے، لیکن آٹو موبائل بزنس کوڈ میں، عمران نے آہستہ سے کہا، اور پھر اس نے اس آلے پر ایک اور بٹن دبایا اور اسے سامنے میز پر رکھ دیا، اور اس کے بعد ان کے درمیان ایسی باتیں شروع ہو گئیں جسے ان کا تعلق واقعی آٹو موبائل بزنس سے ہو اور کسی بڑے سودے کے بارے میں ان کے درمیان بڑے زور و شور سے باتیں ہو رہی ہوں۔ ظاہر ہے وہ مقامی زبان میں ہی باتیں کر رہے تھے۔ پھر اچانک آلے کی اسکرین پر نظر آنے والے آدمی کے کان سے وائرلیس فون پیس لگا ہوا نظر آنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی، پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ٹال مول بول رہا ہوں مادام، اس آدمی کی جو مستطیل مشین کے سامنے بیٹھا ہوا تھا آواز سنائی دی۔ چونکہ اب اسکرین پر اس کے ہونٹ ہلتے صاف دکھائی دے رہے تھے، اس لیے وہ سب سمجھ گئے کہ بات یہی آدمی کر رہا ہے جو اپنا نام ٹال مور بتا رہا ہے۔
لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی گفتگو بہرحال جاری رکھی۔ میں ایلیا بول رہی ہوں، وہی نسوانی آواز سنائی دی اور عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے اور پھر ٹالمور اور ایلیا کے درمیان بات چیت ہوتی رہی جو انہیں سنائی دیتی رہی۔ اس کے بعد اسکرین آف ہو گئی تو عمران بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی باقی سب بھی کھڑے ہو گئے۔ تم نے سن لیا کہ اسپارگن کا ریڈ کلر گروپ اب اس کوٹھی پر حملہ کرے گا۔ جلدی کرو، کار کی ڈگی میں سے انسانی اعضاء والے بیگ نکال کر یہاں لے آؤ اور انہیں دیواروں کے ساتھ ادھر ادھر ڈال دو۔ اور صفدر، تم سامان سمیٹو، خاص طور پر میک اپ کا سامان، کیونکہ ہمیں اب پھر میک اپ کرنا ہوگا۔ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ 12 منٹ ہوں گے، اس سے زیادہ وقت نہیں ملے گا، عمران نے کہا، اور وہ سب تیزی سے حرکت میں آ گئے۔ یہ کراس چیکنگ والے آلے تو ہٹانے ہوں گے، جولیا نے کہا۔ نہیں، بموں اور میزائلوں سے ان کے ٹکڑے بھی نہ ملیں گے، عمران نے کہا، اور پھر واقعی 5 منٹ کے بعد وہ سب سامان اٹھائے ایک خفیہ راستے سے تیزی سے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ کافی طویل سرنگ تھی اور وہ اس سرنگ میں باقاعدہ دوڑ رہے تھے کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ اگر بمباری شروع ہو گئی تو پھر یہ سرنگ بھی بیٹھ سکتی ہے اور اس طرح بھی وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد سرنگ کا اختتام ایک دیوار پر ہوا۔ عمران نے اس کی جڑ میں پیر مارا تو دیوار درمیان سے پھٹ کر ایک طرف ہٹ گئی اور وہ سب تیزی سے دوسری طرف موجود ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ یہ بھی ایک کوٹھی تھی جو شاید اس کوٹھی سے 2 کوٹھیاں چھوڑ کر تھی۔ کوٹھی خالی تھی۔ اب ہم نے نیا میک اپ کرنا ہے، جلدی کرو، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بیگ کھولا اور پہلے اپنا میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ واقعی انتہائی تیز رفتاری سے چل رہے تھے۔ عمران نے اپنے بعد جولیا کا میک اپ کیا اور پھر وہ صفدر کی طرف بڑھا ہی تھا کہ خوفناک دھماکوں کی آوازیں قریب سے ہی سنائی دینے لگیں۔ یہ اس قدر ہولناک آوازیں تھیں کہ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دھماکے ان کے سروں پر ہو رہے ہوں۔ پوری کوٹھی کی دیواریں لرز رہی تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے خوفناک زلزلہ آ گیا ہو۔ تقریباً 4 یا 5 منٹ تک دھماکے ہوتے رہے، پھر یکلخت خاموشی طاری ہو گئی، لیکن دھماکوں کی گونج اس قدر تیز تھی کہ کافی دیر تک مسلسل سنائی دیتی رہی۔ انتہائی خوفناک ریڈ ڈارٹس میزائل فائر کیے گئے ہیں، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا وہ انسانی اعضاء بچ گئے ہوں گے؟ صفدر نے کہا۔ جل گئے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ان کی اسکریننگ تو بہرحال ہو سکتی ہے اور میں یہی چاہتا ہوں، عمران نے کہا، اور سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ عمران کے ہاتھ ایک بار پھر تیزی سے چلنے لگے اور پھر انہیں دور سے پولیس گاڑیوں کے سائرنوں کی گونج سنائی دینے لگی جو آہستہ آہستہ قریب آتے جا رہے تھے۔ عمران کے ہاتھ اور تیزی سے چلنے لگے اور تھوڑی دیر بعد وہ سب نئی شکلوں میں آ چکے تھے۔ اب سامان سمیٹ لو اور یہاں سے نکل چلو کیونکہ پولیس نے اس سارے علاقے کو گھیر لینا ہے، جلدی کرو، عمران نے کہا، اور وہ سب سامان سمیٹ کر اس کوٹھی کے بیرونی پھاٹک کی طرف بڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سڑک پر گھوم کر جب اس کوٹھی کے سامنے پہنچے تو کوٹھی کی واقعی اینٹ سے اینٹ بج چکی تھی اور پوری کوٹھی آگ کا الاؤ بنی دکھائی دے رہی تھی۔ وہاں لوگوں کا کافی ہجوم تھا، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی پہنچ چکی تھی اور سب آگ بجھانے میں مصروف تھے۔ عمران اور اس کے ساتھی بکھرے کر کھڑے تھے۔ عمران کی تیز نظریں پورے ماحول کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ دراصل اس ٹالمور کو دیکھنا چاہتا تھا اور پھر وہ اسے ایک طرف کھڑا نظر آ گیا۔ عمران آہستہ آہستہ ٹہلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ ٹالمور نے ایک نظر عمران کی طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں آشنائی کی کوئی رمق نہ ابھری تھی اور نہ اس عمران کے لباس پر توجہ دی تھی، کیونکہ ایک تو یہ لباس عام سا تھا، یہاں بیشتر لوگ اسی ٹائپ کا لباس پہنے کھڑے تھے۔ دوسرا، شاید اس کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ بات نہ تھی کہ عمران اور اس کے ساتھی بچ گئے ہیں۔ وہ کچھ دیر کھڑا رہا، پھر تیزی سے مڑا اور ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران نے احتیاط سے اس کا تعاقب کیا۔ وہ آگے بڑھ کر ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا تو عمران قریبی عمارت کی دیوار کی اوٹ میں ہو کر رک گیا۔
ٹالمور بول رہا ہوں مادام۔ ٹالمور کی ہلکی سی آواز سنائی دی اور عمران سمجھ گیا کہ اب وہ ایلیا کو رپورٹ دے رہا ہے، اور پھر واقعی اس نے رپورٹ دینی شروع کر دی۔ جب گفتگو ختم ہوئی تو ٹالمور اوٹ سے نکلا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہاں ایک کار موجود تھی، وہ کار میں بیٹھا اور تیزی سے کار لے کر آگے بڑھتا چلا گیا۔ کار کے نمبر عمران کے ذہن میں محفوظ ہو چکے تھے۔ عمران واپس مڑ کر اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو محسوس انداز کے اشارے کیے اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ایک کر کے اکٹھے ہو گئے۔ علیحدہ علیحدہ ویسٹرن کالونی کی کوٹھی نمبر 18 اے بلاک پہنچ جاؤ، گیٹ پر کوئی تالا نہیں ہوگا، میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گا، عمران نے کہا، اور سب نے اسبات میں سر ہلائے اور آگے بڑھ گئے۔ جبکہ عمران واپس ہجوم کی طرف مڑ گیا۔ آگ بجھ چکی تھی اور ملبہ ہٹایا جا رہا تھا۔ عمران اس لیے یہاں موجود تھا کیونکہ جو سیٹ اپ اس نے کیا ہے وہ اس کا نتیجہ دیکھنا چاہتا تھا۔ ابھی ملبہ ہٹایا جا رہا تھا کہ ہجوم میں سے ایک آدمی نکلا اور تیزی سے عمران کے سامنے کھڑے ایک بڑے پولیس آفیسر کے قریب پہنچ گیا۔ میرا نام ڈگلس ہے آفیسر، اسپیشل کلنگ فورس کا کمانڈر انچارج، اس آدمی نے کہا تو عمران نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ اوہ یس سر، حکم سر، پولیس آفیسر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ملبے سے کوئی لاش بھی ملی ہے یا کوٹھی خالی تھی؟ ڈگلس نے کہا، جناب چند جلے ہوئے انسانی اعضاء ملے ہیں، ورنہ تو یہاں کچھ بھی باقی نہیں بچا، سب کچھ راکھ ہو گیا ہے۔ یہ اعضاء بھی دیواروں کی اوٹوں میں ہونے کی وجہ سے کسی حد تک بچ گئے ہیں، پولیس آفیسر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ کہاں ہیں وہ اعضاء؟ ڈگلس نے پرجوش لہجے میں کہا۔ میڈیکل آفیسر موجود ہے جناب، اس کے پاس ہوں گے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے جناب، پولیس آفیسر نے کہا۔ اسے بلاؤ، ڈگلس نے کہا تو آفیسر سر ہلاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خاص ٹائپ کا تھیلا تھا جس پر سٹی ہسپتال کے الفاظ پرنٹ تھے۔ یس سر، اس ادھیڑ عمر نے کہا، میرا تعارف تو انہوں نے آپ سے کرا دیا ہوگا، ڈگلس نے کہا۔ یس سر، حکم فرمائیں، ادھیڑ عمر نے کہا۔ آپ سٹی ہسپتال کے میڈیکل آفیسر ہیں؟ ڈگلس نے پوچھا۔ یس سر، میرا نام ڈاکٹر ریمنڈ ہے جناب، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ کوٹھی سے انسانی اعضاء ملے ہیں؟ ڈگلس نے کہا۔ یس سر، 5 افراد کے اعضاء ہیں، ویسے چند اعضاء ایسے بھی نظر آئے ہیں جو بالکل راکھ ہو چکے تھے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ کیا ان اعضاء کی اسکریننگ ہو سکتی ہے؟ ڈگلس نے پوچھا تو ڈاکٹر بے اختیار چونک پڑا۔ اسکریننگ؟ کیسے اسکریننگ جناب؟ ڈاکٹر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ایسی اسکریننگ جس سے معلوم ہو سکے کہ یہ اعضاء ایشیائی افراد کے ہیں یا یورپی کے، ڈگلس نے کہا۔ آپ زیڈینیم اسکریننگ چاہتے ہیں، لیکن وہ تو اسپیشل ہسپتال میں ہو سکے گی، ہمارے پاس اس کا انتظام نہیں ہے، ڈاکٹر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ قانونی کارروائی کرنے کے بعد اسپیشل ہسپتال کے ڈاکٹر کراسٹ کو یہ اعضاء بھجوا دیں اور میں انہیں خود ہی احکامات دے دوں گا، ڈگلس نے کہا۔ یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی، لیکن اس اسکریننگ کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ڈاکٹر نے کہا۔ ہاں، یہ سرکاری راز ہے، گڈ بائے، ڈگلس نے کہا اور تیزی سے مڑ گیا۔ عمران کھڑا دیکھتا رہا، اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ چند لمحوں بعد وہ مڑا اور اس طرف کو بڑھ گیا جدھر سے ٹیکسی مل سکتی تھی۔ ڈگلس اپنے آفس میں موجود تھا، وہ کرسی پر بیٹھنے کی بجائے آفس میں انتہائی بے چینی اور اضطراب کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ وہ بار بار گھڑی دیکھتا اور پھر مڑ کر میز پر رکھے ہوئے فون کو اور ایک بار پھر ٹہلنا شروع کر دیتا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تھی تو ڈگلس تیزی سے مڑا اور اس نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈگلس نے تیز لہجے میں کہا۔ باس، اسپیشل ہسپتال کے ڈاکٹر کراسٹ کی کال ہے، دوسری طرف سے اس کے سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ بات کراؤ، ڈگلس نے تیز لہجے میں کہا۔ ہیلو، ڈاکٹر کراسٹ بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک بھاری آواز سنائی دی۔ یس، ڈاکٹر کراس، میں ڈگلس بول رہا ہوں، کیا رزلٹ ہے اسکریننگ کا؟ ڈگلس نے انتہائی بے چین لہجے میں کہا۔ سر، ان اعضاء کی اسکریننگ کے نتیجے کے مطابق عورت یورپی قومیت کی ہے جبکہ چاروں مرد ایشیائی ہیں، ڈاکٹر کرافٹ نے کہا تو ڈگلس کا دل یوں یکلخت بلیوں اچھلنے لگا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ریسیور کریڈل پر پھینک کر بے اختیار ناچنا شروع کر دے، کیونکہ ڈاکٹر کراسٹ کی بات کا مطلب تھا کہ وہ واقعی عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کرنے میں کامیاب
کامیاب ہو چکا ہے۔ کیا یہ رزلٹ حتمی ہے یا اس میں شک و شبہ کی بھی کوئی گنجائش ہے؟ ڈگلس نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ حتمی ہے جناب، اور انتہائی گہری تحقیق کے بعد مرتب کیے گئے ہیں۔ ان کی عمروں کا بھی اندازہ لگایا گیا ہے، یہ سب ادھیڑ عمر ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو ڈگلس نے ادھیڑ عمر افراد کہنے پر کوئی توجہ نہ دی۔ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کے نشے میں جھوم رہا تھا، اس لیے یہ بات اس نے جیسے سنی ہی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، آپ اس رزلٹ کو میرے پتے پر بھجوا دیں تاکہ میں اعلیٰ حکام کو بھجوا سکوں، ڈگلس نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور ڈگلس نے ریسیور رکھا اور تیزی سے مڑ کر وہ میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھ کر بے اختیار لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ وہ واقعی اس وقت بے حد مسرت محسوس کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ بے پناہ مسرت کی وجہ سے تمتما رہا تھا۔ اس نے جلدی سے ریسیور اٹھایا اور کریڈل کو پریس کرنے لگا۔ یس بوس، دوسری طرف سے اس کے سیکریٹری کی آواز سنائی دی۔ گرینڈ ماسٹر سے فوراً میری بات کراؤ، انہیں کہنا کہ میں انہیں عظیم خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، ڈگلس نے کہا۔ یس بوس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور ڈگلس نے ریسیور رکھ دیا۔ گڈ شو، ریئلی گڈ شو، ایلیا تم نے واقعی کارنامہ سر انجام دیا ہے، تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ ڈگلس نے جب مسرت کی شدت برداشت نہ ہو سکی تو وہ بے اختیار چیخ پڑا۔ چند لمحوں بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ڈگلس نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈگلس نے کہا۔ گرینڈ ماسٹر سے بات کریں بوس، دوسری طرف سے سیکریٹری کی آواز سنائی دی۔ ڈگلس بول رہا ہوں گرینڈ ماسٹر، ڈگلس نے کہا۔ یس ڈگلس، کیا بات ہے؟ مجھے میری سیکریٹری نے بتایا ہے کہ آپ مجھے کوئی عظیم خوشخبری سنانا چاہتے ہیں۔ گرینڈ ماسٹر کے لہجے میں حیرت تھی۔ یس سر، اور عظیم خوشخبری یہ ہے کہ پاکستانی ایجنٹ علی عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، ڈگلس نے کہا۔ اوہ، تو یہ واقعی عظیم، کیا عظیم ترین خوشخبری ہے۔ کیسے، کب اور کس طرح؟ دوسری طرف سے گرینڈ ماسٹر نے انتہائی پرجوش اور انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا تو ڈگلس نے ایلیا سے ملنے اور اس کی خصوصی طور پر عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف کی گئی کارروائی کی تفصیل بتانی شروع کر دی۔ البتہ اس نے جان بوجھ کر اس تفصیل میں سے یہ باتیں کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے میک اپ چیک نہ ہو سکے تھے، پھر وہ آٹو موبائل بزنس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، حذف کر دی تھیں تاکہ گرینڈ ماسٹر کو کوئی شک نہ پڑ سکے۔ ویل ڈن ڈگلس، ریئلی ویل ڈن، اسپیشل کلنگ فورس نے واقعی کارنامہ سر انجام دیا ہے، ویل ڈن۔ اس کا مطلب ہے کہ لیبارٹری حتمی طور پر خطرے سے نکل گئی ہے، لیکن کہیں پاکیزہ دوسری ٹیم نہ بھیج دے، گرینڈ ماسٹر نے کہا۔ جناب، اول تو انہیں ان کی موت کی اطلاع ہی نہیں ملے گی، وہ انہیں گمشدہ سمجھیں گے، اور پھر جب وہ کنفرم ہوں گے تبھی دوسری ٹیم بھیجیں گے۔ اور جناب، اصل مسئلہ تو اس علی عمران کی ہلاکت کا تھا۔ یہ شخص عفریت بنا ہوا تھا، باقی تو ظاہر ہے عام سطح کے ہی ایجنٹ ہوں گے۔ ان کی آپ فکر نہ کریں، اس سے آسانی سے نمٹا جا سکتا ہے، ڈگلس نے کہا۔ ٹھیک ہے، واقعی عام ایجنٹ تو اس حد تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اوکے، میں اعلیٰ حکام کو بھی خوشخبری سناتا ہوں اور جنرل واٹسن کو بھی اطلاع دیتا ہوں کہ اب چونکہ یہ لوگ ختم ہو چکے ہیں، اس لیے اب ہنگامی صورتحال ختم کر دی جائے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا، اور ڈگلس نے بھی ریسیور رکھ دیا۔